हुकूमत ने बिजली की कीमतें वापस कर दी, लेकिन वजीर पेट्रोलियम कहते हैं कि गैस कीमतें हर सूरत बढ़ाना होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत का अज़्म ही नहीं अवाम की खिदमत का। बड़े बड़े लोगों से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा, सारा बोझ गरीब अवाम पर डाला जा रहा है। छोटे काश्तकारों और किसानों के दिन कब बदलेंगे? और सवात के बाद कराची और हैदराबाद में डेंगी, जल्द इक़दामात की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। हुकूमत ने बिजली की बढ़ाई हुई कीमतों का नोटिफिकेशन तो वापस ले लिया, अलबत्ता वजारत पानी और बिजली ये कहती है कि नजरसानी इस हवाले से जल्द अज जल्द की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम ने भी अवाम को यह नवीद सुना दी है कि गैस की कीमतों में बहरहाल इजाफा हर सूरत करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत है, जो पाकिस्तान की माशी हालत है, वो भी दगरगू हैं। और इसके साथ साथ पहले से जो गैस की कीमतें हैं और जिस तरह से इसकी फिक्सेशन हुई है, ये पहले से भी बहुत कम है। लिहाजा इन्हें किसी न किसी सतह पर लाना होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत में जो दरारें हैं उसको किसी न किसी हद तक पूरा किया जा सके। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमतों को मैंडेट दिया, इनको मुंतखब करके असम्बलियों तक और ऐवान इख्तिदार तक पहुंचाया, तो अवाम ये तवक्को रखती है कि आखिर उन्हें भी किसी न किसी सूरत में तो रिलीफ मिलना ही चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत के जो इस वक्त इक़दामात नजर आ रहे हैं, सरेदस्त ये कहा जा सकता है कि करीब में तो ऐसी कोई शक्ल इसकी नजर नहीं आती। अलबत्ता अगर कुछ अरसे बाद ऐसा होता हुआ दिखाई दे तो इस वक्त कम अज कम उस बारे में नहीं कहा जा सकता। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत के इस फैसले और इसके साथ साथ तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से एक मुख्तसर लेकिन खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके समुंदरी के करीब खिदरवाला में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। खान साहब, बड़ा भरपूर रद्द अमल सामने आया है, आपकी जमात का भी, पीपल्स पार्टी का भी, बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका भी बड़ा भरपूर रद्द अमल सामने आया है। जो हालिया इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, बिजली की कीमतों में, अवाम तो परेशान है। वो ये कहती है कि अगर इस तरह ये इजाफा होता रहा तो हमसे तो जीने के हक भी छीन लिया जाएगा। मसला ये है कि हुकूमत के पास जो आमदनी वो कम है, खर्चा ज़्यादा है। अब ये जो खर्चा पूरा करने के लिए आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे आसान और जालिमाना तरीका ये है कि कीमतें बढ़ा दो। कीमतें बढ़ाने का नुकसान क्या है? गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। कीमतें बढ़ाना कोई आपको इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने पैसा इकट्ठा करना है, मैंने हर चीज़ के ऊपर बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल, दुनिया में पेट्रोल या तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहाँ दोनों पेट्रोल और डीजल ऊपर कर दिए, इसलिए कि इनके पास कोई तरीका ही नहीं है, इनके पास जो पॉलिटिकल विल है वो ही नहीं है कि पैसे वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा करें। पैसे वाले लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आप देख लें कितने टैक्स देते हैं, अपने नाम पे एहसासे नहीं रखते, बेनामी चीज़ें रखते हैं, बाहर पैसे भेज देते हैं। अब तो इंटरनेशनल लॉ बन चुका है कि अगर किसी पाकिस्तानी का बाहर पैसा पड़ा हो, आप उसके ऊपर तहकीकात करवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो जायज़ तरीके से पैसा बाहर नहीं भेजा गया, आप उसके ऊपर अगर जायज़ भी भेजा गया टैक्स लगवा सकते हैं, जो अमेरिका में स्विट्ज़रलैंड के अंदर अब उन्होंने किया। अमेरिकनों का पैसा स्विट्ज़रलैंड में पड़ा, उसको टैक्स लगता है। तो अगर तो हुकूमत चाहे तो ये जो अमीर तरीन लोग हैं इस मुल्क के, उनसे टैक्स इकट्ठा कर सकती है। लेकिन क्योंकि उसमें सब बड़े बड़े नाम खुद इसमें फंसे हुए हैं और उनके अपना पैसा बाहर पड़ा है, उनके अपने, वो खुद टैक्स नहीं देते, तो वो इस क्लास को टैक्स नहीं करते, तो सारा बोझ गरीब आदमी पर पड़ जाता है। तो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप बिल लेने जाएं, वहां पे लोग बिल नहीं देते, अगर आप बिल लेने जाएं तो लोग बंदूकें निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि खान साहब आप को इशारा कर रहे हैं कि आपने गवर्नेंस कुछ बेहतर करनी है।
نہیں تو ان کو کہیں کہ باقی اور بھی بتا دیں کہ اور کون کون بل نہیں دیتے ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ 2 سال پہلے وابڈا نے 4 لاکھ غیر قانونی کنیکشن پکڑے، جس میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے. کوئی پکڑا نہیں گیا. یہ جو 4 لاکھ لوگ چوری کر رہے تھے بجلی، اور 28 لاکھ ایئر کنڈیشن خریدے گئے 5 سالوں میں، اور کتنے ایئر کنڈیشن پیسہ دے رہے تھے، یعنی جو بل دے رہے تھے 1,85,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بجلی چوری کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، وہ پیسے دے کے بجلی چوری کر لیتے ہیں. اصل میں عوام قیمت ادا کر رہی ہے حکومت کی نااہلی پہ، اور جو بجلی کی چوری ہے اس کی قیمت ادا کر رہی ہے مہنگی بجلی سے. اب خیبر پختونخوا میں معاملات بہتر چل رہے ہیں. وہاں پہ کچھ خبریں 2 روز قبل آئی تھیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کے درمیان کوئی معاملات تھے، اختلافات تھے، اور آپ نے ان کو طلب کیا تھا اسلام آباد میں. کوئی مسئلہ نہیں، سب حل ہو گیا. وہ ایشوز کے اوپر جب نئی گورنمنٹ آتی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک چل رہا کام. انشاءاللہ پختونخوا میں ہر مہینے میں آپ فرق دیکھیں گے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں، ابھی یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو پبلسائز نہیں کر سکتے میڈیا میں، لیکن جو وہاں جو کام ہو رہا ہے KPK کے اندر وہ کسی صوبے میں نہیں ہو رہا. ابھی بل آئیں گے تو صاحب ہمارا بل دیکھ لینا، باقی صوبوں کا دیکھ لیں. لوکل گورنمنٹ ہمارا جو بل آ رہا ہے وہ دیکھ لیں، جو باقی صوبوں کا دیکھ لینا. یعنی آپ کو ایک نظر آئے گا کہ پہلی دفعہ حکومت اپنے سے اقتدار لے کے عوام کو دے رہی ہے. یہ کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. اور جو تعلیم اور صحت کا ہمارا بل ہے، یعنی جو ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہے پاکستان میں. خان صاحب، طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں علماء نے جو پہل کی ہے اس پہ بڑا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے، حکومت کا بھی طالبان کا بھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ نہیں رہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے یا ڈیلے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب تو ملک میں نہیں تھے، اب وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے. کتنی جلدی کی ضرورت ہے ان معاملات پہ آگے بڑھنے کی تاکہ کنفیوژن نہ ہو؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے. جتنا زیادہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور لا قانونیت ہو رہی ہے، اس کا جب تک ہم حل نہیں نکالیں گے، پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، نہ سرمایہ کاری آنے لگی ہے، نہ اس ملک میں ترقی ہونے لگی ہے. اور سب سے متاثر جو صوبہ ہے وہ ہے پختونخوا. اس لیے اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے پہلی دفعہ کہا کہ مذاکرات ہوں، اور پہلی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز فاٹا میں مذاکرات کر رہی ہیں. سوات فاٹا کا حصہ نہیں ہے، فاٹا میں. تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ آگے بڑھنے کی وہ دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا. پروگرام ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس مرحلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چھوٹے کاشتکاروں اور کسانوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فیصل آباد کے علاقے سمندری کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے کھدروالا میں پہنچے اور وہاں پر کسان کنونشن سے خطاب کیا اور چھوٹے کسانوں کے لیے آواز اٹھائی. پاکستان تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کسان ونگ کے صدر فاروق ارشد چودھری نے اس کنونشن کا انعقاد کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ خصوصی طور پر شوگر ملوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر شوگر مل مالکان کاشتکار کو پیسے نہیں دیتے، وہ ان کو ادائیگی نہیں کرتے، تو ان کے جو شوگر ملے ہیں ان کا گھیراؤ کیا جائے گا. کسانوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. فاروق ارشد چودھری سے ہم نے گفتگو کی، آئیے آپ کو وہ گفتگو دکھاتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسٹ پنجاب پاکستان تحریک انصاف ایگریکلچر کے صدر جناب چودھری فاروق ارشد. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہاں پر کسان کنونشن کیا. عمران خان یہاں پر آئے اور انہوں نے اس کنونشن سے خطاب کیا. فاروق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کسان کنونشن آپ نے کس بنیاد پہ کیا، کس لیے کیا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا 65% آبادی ہے، اور اس کی پنجاب کی آگے آبادی میں سے 80% 75% دیہات میں رہتے ہیں. دیہات میں لوگوں کا جو مین روزگار کا سسٹم ہے وہ کسان ہے، ان کی سورس آف انکم ایگریکلچر ہے. تو یہاں کے جو کسان ہیں وہ انتہائی لو پیڈ ہیں پنجاب میں. 2 ایکڑ 4 ایکڑ 6 ایکڑ کے ذمہ دار ہیں،
اور ان کی جو اینول انکم ہے وہ اگر منتھ وائز ڈیوائڈ کی جائے تو شاید 6-7 ہزار میں ہے، جس میں وہ 3-4 فیملی کے ممبر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زمین ہوتی ہے، کام کرتے ہیں اور اسی میں انکم میں رہتے ہیں. پوری دنیا میں پوری دنیا میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے ملکوں میں جو پاکستان کا کسان ہے وہ لو پیڈ ہے. ہم اس کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے پی ٹی آئی اس کو اپ کرنے کے لیے اپنی میجر پالیسیز اگلے 4 سال میں کسان پہ شفٹ کر رہی ہے، اور ہم کسانوں کے مسائل کو، جس میں شوگر کین کے مسائل ہیں، شوگر انڈسٹری والے ان کو پیمنٹ نہیں کرتے سال ہم انشاءاللہ اس کی پیمنٹ کے لیے فیکٹریوں کے گھراؤ تک جائیں گے، گورنمنٹ کے خلاف اسٹرائکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو پالیسی دی ہے اس میں یہ ہے کہ پانی کے مسئلے، کالا باغ ڈیم کے لیے ہم بات کریں گے، اس ایشو کو اٹھائیں گے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور پاکستان کا جو اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے اس کو سیو کر کے بجلی بھی بنائیں گے، زمینوں کو بھی دیں گے. تو ہم میکسیمم ڈیم کے لیے بات کریں گے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے اسمبلیز میں جا کے، اپنے لوکل فورمز پہ اپنے کسان کنونشنز کریں گے. تو اس پی ٹی آئی جو ہے اگلے 4 سال کسانوں کے ایشوز کو میجر ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. یہ جو حلقہ ہے فاروق صاحب پی پی 59، اس میں ایک معاملہ جعلی ڈگری کا بھی ہے جو کہ عدالت میں چل رہا ہے. آپ اپنے آپ کو سیاسی لحاظ سے بھی یا کسی نشست کے لیے بھی اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب یہاں آئے ہیں اس کا بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر تو اس کیس میں فیصلہ آ جاتا ہے حتمی؟ بات یہ ہے، دیکھیں کہ کسان ونگ کا یہ پہلا پنجاب کا بلکہ پاکستان کا پہلا کنونشن تھا. ابھی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، سسپینڈ ہوا ہے، 7 اس کی تاریخ ہے 7. ہوپ فلی وہ جو صورتحال لگ رہی ہے تب سے آ رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ول بی ڈسکوالیفائڈ، شاید وہ اپنی ڈگری لے کے 7 کو نہیں جا رہا. یہ بات تھی کہ کوئی بھی سیاست جو ہے اس کا الٹیمیٹ اینڈ الیکشن ہی ہوتے ہیں. الیکشنز کے لیے عوام کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف یہی ہے، سیاستدان انصاف عوام کے ساتھ پھر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کا انصاف کی بنیاد پہ معاشی نظام کے لیے کوشش کریں. اگر ایک بندہ زیادہ کام کرتا ہے، وہ دوسرے سے بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ بھی ہے زمین پہ، تو اس کی جو انکم ہے وہ شہروں میں ٹریڈرز کے جو کام کرتے ہیں یا دوسرے ہیں اس حساب سے اس میں بیلنس ہونا چاہیے. کسانوں کی آواز 65 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں اٹھائے گی، 66 سالہ ہسٹری میں. تو کسانوں کی آواز اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. مجھے ویسٹ پنجاب کا پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ بنایا ایگریکلچر کا. تو ہم انشاءاللہ پنجاب میں اور پھر پاکستان میں اس کے ایسے کنونشنز بہت سارے اور کریں گے. الیکشنز ہوتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس ایشو کو اگلے 4 سال تک ہم بھرپور اٹھائیں گے، اور جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو جو پالیسیز کی بات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ان پہ امپلیمنٹیشن بھی کریں گے. یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، یہاں پر سیاست کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مشکل نہیں لگ رہا آپ کو؟ مسلم نون کا رزلٹ جو الیکشن کیا اس کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڑھ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ الیکشن میں دھاندلی بھی بہت ہوئی ہے. ایک حلقے میں تھم امپریشن آپ نے دیکھا ہے، چیک ہوئے ہیں، تو اس تھم امپریشن میں 20-22 ہزار ووٹ ایسے نکلے ہیں جو غلط ووٹ تھے. پھر بھی ان کی بہت سیٹس ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ پنجاب سے جیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم گراس روٹ لیول پہ کام کریں گے، عوام کے حقوق کے لیے اٹھیں گے، انصاف کی بات کریں گے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی بات کریں گے، پیار محبت کا پیغام لے کے آئیں گے. اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان ہی صرف بات کر سکتا ہے دنیا کے لیڈرز کی، جہاں پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ ہے وہاں کھڑا ہو سکتا ہے. پاکستان میں ایسے لیڈرز کی کمی ہے. انشاءاللہ ہم اس گڑھ کو پی ٹی آئی کا گڑھ بنائیں گے الیکشن میں. آپ کی اس پالیسی کے اندر کیا وہ مختلف ہے جو موجودہ پنجاب حکومت نہیں کر رہی کسان کے لیے، اور آپ کرنا چاہیں گے یا آپ انہیں تجویز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نمبر 1، گنے کی قیمت 170 روپے ہے. پنجاب میں ایوریج کاشتکار 3-4 ایکڑ کا ہے، وہ 1 ایکڑ گنا لگاتا ہے. 170 روپے قیمت ہو تو اس کا 120-25 روپے خرچہ آ رہا ہے، 120-30 پہ جاتا ہے. سارا سال پانی لگاتا ہے، سارا سال راتوں کو پانی لگاتا ہے، جہاں سانپ ہوتے ہیں، جہاں جانور ہوتے ہیں، پانی میں گرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے رات کو، اور پھر پانی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ریٹ کو 300 کے قریب لایا جائے. شوگر ملیں بہت زیادہ پیسہ کماتی ہیں، اور پھر شوگر ملیں پیسے ان ٹائم نہیں دیتی ہماری یہ، بلکہ اس کے لیے تو ہم اپوزیشن میں ملوں کا گھراؤ کر کے ان کو مجبور کریں گے کہ ان ٹائم پیسے دیں. ہم ان کے ریٹ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم جو پانی ہے اس کی جو ڈیمز بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیمز بنانے چاہیے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہر یونین کونسل میں گاؤں میں ایک پٹواری ہے، اس کو کہتے ہیں نہری پٹواری، وہ نہروں کے نظام کو دیکھتا ہے. ہم چاہتے ہیں، ابھی سے ہم آواز اٹھائیں گے اور گورنمنٹ آئی تو ضرور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، کہ ایگریکلچر کے جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ گاؤں کی سطح پہ وہ عوام کو گائیڈ لائنز دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو نئے نئے بیج دیں. یہاں بہت ساری ایگریکلچر یونیورسٹیز بنے، اور انڈین پنجاب میں جو ایوریج ہے ہمارے سے ییلڈ وہ 3 گنا زیادہ ہے. ہم اس لیول پہ ان کو لے کے ہیں، اس کے لیے ان کا بیج بہتر ہے، ان کی سائنٹیفک ریسرچ بہتر ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ ہم ورک کریں اور ہماری گورنمنٹ اس پہ ورک کرے. بہت بہت شکریہ چودھری فاروق ارشد صاحب. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف لائے اور ایک ریموٹ ایریا میں تشریف لا کے آپ نے پروگرام کیا. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ چھوٹے کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں شوگر مل مالکان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پنجاب حکومت کی چھوٹے کاشتکاروں اور چھوٹے کسانوں کے لیے کیا حکمت عملی ہے اور ان کی جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب کے وزیر زراعت جناب ڈاکٹر فروخ جاوید نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور آپ نے اب تک کیا ہے اور مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ چھوٹا کاشتکار اور کسان کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں پہلے آپ کے اس چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ کسان بھائیوں کے لیے ہماری پنجاب حکومت جو کچھ کر رہی ہے میں اس پہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر سکوں. تو آپ کا چینل اس قسم کے حساس معاملات لیتا رہتا ہے، اسی لیے بڑی جلدی بڑے کم وقت میں عوام میں پاپولر ہوا ہے. شکریہ. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے چھوٹے فارمر کے لیے جو اب تک کیا ہے وہ یہ ہم نے کسانوں کو زرعی آلات اور ٹریکٹرز جو ہیں وہ سبسڈی پہ دی ہے، اور ان کو ہم آگے اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ٹریکٹر گرین ٹریکٹرز کے نام پہ پنجاب کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کسانوں کو ٹریکٹر 2 لاکھ روپے کی سبسڈی سے ہم دے رہے ہیں. اس کو ہم اور بھی ایکسپینڈ کریں گے. اس کے علاوہ زرعی آلات بھی ہم نے بہت سستے نرخوں پہ دی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہا ہے، 20 ارب روپے کا پروگرام ہے. اس کو شروع ہوئے 1 سال ہو چکا ہے. اس پروگرام میں ہم کسان کو لیزر لیولر جو زمین کو لیول پہ کرتا ہے، جس سے پانی کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اس کو 2,25,000 روپے پر یونٹ سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچے کھالے پختہ کرنے کا جو پروگرام ہے یہ بھی بڑی تفصیل سے جاری و ساری ہے. یہ ہر کسان بھائی اپنے گاؤں میں اپنی یونین کونسل میں یہ دیکھ رہا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے نہ صرف کھالے پکے کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے لیے ان کو خاصی ہیوج اماؤنٹ جو ہے 70-30 کی ریشو سے ان کو دی جا رہی. اور اس کے علاوہ ڈرپ اریگیشن سسٹم جو کہ پانی کی بچت کا ایک نیا نظام ہے، جس کے ذریعے کہ آپ کسان کو ڈرپ کے ذریعے پودے کی جڑوں کو پانی دیتے ہیں. یہ سبزیوں، یہ ٹنل جو ویجیٹیبل ہیں ان میں اور باغات میں یہ طریقہ بہت کامیاب ہو رہا ہے. تو ہم وہ ان کو ہیوج سبسڈی پہ وہ ہم سپلائی کر رہے ہیں. یہ ٹپ پروگرام کے نام سے یہ پروگرام پچھلے سال سے جاری ہے اور یہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. یہ سارے چھوٹے فارمر سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک جو اہم ایک اور مسئلہ ہے کہ جو بارانی علاقے ہیں اس کا جو کاشتکار ہوتا ہے یا چھوٹا زمیندار ہوتا ہے اس کی حالت ہمیشہ سے ہی ظاہر ہے حالت جاری رہی ہے، خراب ہی رہی ہے. اور جو نہریں جہاں سے نہری نظام گزرتا ہے، نہریں جاتی ہیں، یعنی بڑا زمیندار بڑا کاشتکار وہ ہمیشہ مزے میں رہتا ہے. یہ بارانی علاقوں کے لیے آپ کچھ اقدامات کر رہے ہیں کہ وہاں تک پانی کی رسائی ہو اور ان کی حالت بھی کچھ بہتر ہو سکے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، تو میں یہ بتانا بھول گیا تھا. یہ ایک سویٹ ریولوشن آ رہا ہے ہمارے برانی علاقوں میں. یہ چکوال، اٹک، پوٹھوا ریجن میں، پنڈی میں، یہ باپٹو، سرگودا، خوشاب میں، یہ وہاں گریپس جو ہے نا، گریپس کے بڑے بڑے باغات لگ رہے ہیں اور ان کو ہم یہ ڈرپ اریگیشن دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پانی کا زیادہ مسئلہ ہے. تو ڈرپ اریگیشن وہاں کامیاب جاری. تو وہ اس کی ارننگ جو گریپس کی ارننگ ہے پر ایکڑ
وہ کاٹن، ویٹ، میز، ہر قسم کی کراپ سے تقریباً ڈبل اور 3 گنا ہے. تو یہ برانی علاقوں میں آپ 2-3 سال میں دیکھیں گے کہ یہ گریپس کا اور آلیوز ٹی کا یہ انقلاب اس علاقے میں ایک آ رہا ہے. تو اس سے ان کی ارننگ جو ایوریج سائز جو فارمر ہے جس کی 2-3 ایکڑ زمین ہے، یہ زیادہ فائدہ اس فارمر کو اس سے پہنچ رہا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ڈرپ اریگیشن سسٹم اس فارمر کو دیا جائے جو کہ چھوٹے 2-3-4 ایکڑ تک کا ہے. اچھا یہ صرف اور صرف برانی علاقوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بارانی علاقوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب شوگر ملز کا جو معاملہ ہے یہ بڑا گھمبیر ہے اور بڑے عرصے سے ہے. جو مالکان ہیں یہ پیسہ بعد میں دیتے ہیں کاشتکار کو، کاشتکار مسائل میں رہتے ہیں، عرصے تک ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا. اس کے لیے بھی کوئی آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ رہی ہے جی، یہ بڑا اچھا اپنے کسانوں کی حمایت میں یہ بڑا اچھا مطالبہ ہے. تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے، آپ کے اس معتبر چینل کے ذریعے یہ تمام کسان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 95% فارمرز کی، چھوٹے کسانوں کی، ایوریج لیول کے کسانوں کی پیمنٹ شوگر مل سے کروا دی. یہ آج سے 2 ہفتہ پہلے ہماری شوگر مل مالکان کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی تھا، کمشنر شوگر کین بھی تھے. تو اس میں شوگر مل مالکان نے یہ بڑا پراؤڈلی کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں مجبور کر کے، پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں فورس کر کے 95 سے ابو جو پرسنٹیج ہے فارمر کی، یہ ان کو پیسے دلوا دیے ہیں. یہ میں آپ کے اس چینل کے تھرو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی فارمر کے پیسے دبے ہوئے ہیں سیدھا میرے دفتر آ سکتا ہے، تو میں اس کی انشاءاللہ تعالی خود مدد کر کے پیسے دلواؤں گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فروخ جاوید، وزیر زراعت پنجاب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جن کاشتکاروں کو، خصوصی طور پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جن کاشتکاروں کو، گنے کے کاشتکاروں کو ابھی تک پیسے نہیں ملے تو وہ براہ راست ان کے دفتر سے رابطہ کر کے جو اپنی جو ڈیمانڈ ہے یا اپنے پیسے ہیں اس حوالے سے انہیں بتا سکتے ہیں اور وہ ان کی بھرپور مدد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا گنے کے کاشتکاروں کا کہ شوگر ملز مالکان ان سے گنا تو خرید لیتے ہیں لیکن عرصے تک، سالوں تک، مہینوں تک ان کی پیمنٹ نہیں کی جاتی. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور بریک کے بعد اب آپ کو بتائیں گے کہ سوات کے بعد اب کراچی اور حیدرآباد میں بھی ڈینگی سر اٹھانے لگا ہے. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ملک میں ڈینگی کی صورتحال کی. سوات کے بعد ڈینگی کا رخ کیا ہے سندھ کے علاقوں کراچی اور حیدرآباد کا بھی، اور وہاں پر بھی کئی لوگ اس سے متاثرہ نظر آئے ہیں. سندھ کے اندر اور خصوصی طور پر کراچی میں ڈینگی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور اس کے لیے سندھ کا جو محکمہ صحت ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ڈینگی سیل سندھ کے انچارج جناب ڈاکٹر شکیل ملک نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب اس وقت صورتحال بتائیے گا ذرا، اگر آپ بتا سکیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد کیا ہے کراچی کے اندر؟ دیکھیں اس وقت کمپیریٹیولی صرف 16 مریض ہیں جو کراچی کے مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں جو نئے کیسز ہیں. اس میں سے 11 جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور باقی جو ہیں وہ حیدرآباد میں ہیں. اچھا، اور یہ جو مریض داخل ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی حالت کو بہتر حالت ہے، یہ زیادہ تشویشناک صورتحال تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ بالکل ڈینگی کے پیشنٹس ہیں اور ان کو صرف فیور کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں. ان کو کوئی مطلب جو ڈینگی شاک سنڈروم کا جس کو آپ خطرناک حالت کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی شاک سنڈروم گریڈ 3 اور گریڈ 4، ان حالتوں میں نہیں ہے یہ. اسی واسطے ان کو آبزرویشن میں داخل کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے عرصے تک یا کتنے دنوں تک ان کو آبزرویشن میں رکھا جا سکے گا؟ دیکھیں جب بخار اتر جاتا ہے تو اس کے بعد، یعنی یہ نارملی بخار کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 6 سے 7 دن ہوتا ہے، اور جو 6 سے 7 دن کے بعد مطلب 5 دن کے بعد ایک 24 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، 24 سے 48 گھنٹے جو کریٹیکل فیز ہوتا ہے. تو اس میں بھی پیشنٹس کو کافی کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی پرابلم نہ ہو کہ وہ شاک سنڈروم میں چلا جائے. بخار اترنے کے بعد بھی اس کو کریٹیکل فیز میں جا سکتا ہے وہ، تو اس تک تو داخل رہتا ہے.
اور پھر کنولیسنٹ فیز آ جاتا ہے یعنی ریکوری فیز آ جاتا ہے. اس میں پیشنٹ عموماً ڈسچارج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے آپ ایک بار پھر یہ جو اس کی علامات ہیں، ڈینگی کی علامات ہیں، وہ ذرا بتا دیجئے گا کہ علامات کیا ہیں، کیا علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے یا متعلقہ ہسپتالوں سے رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ آف سندھ نے اس کے لیے ایک پرومو بھی بنایا ہوا جو مسلسل چل رہا ہے. وہ ہم نے میرے خیال کی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے براڈ کاسٹ نہیں ہو سکا، مگر علامات میں اس میں سڈن رائز آف ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی 102 ڈگری تک ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بھوک میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ اسپاٹ ریشز نکل آتے ہیں باڈی پہ، اگر اس سے آگے بڑھتا ہے تو اس میں چیسٹ میں پین ہے، ایبڈاؤن میں پین ہے، فلوئڈ لیول ہو جاتا ہے. پھر اس سے زیادہ خطرناک مرحلے میں جاتا ہے تو اس میں جو ہے اس کو لیور کی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اور کڈنی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ بہت لیٹ سٹیج ہے اور پیشاب میں بھی کمی ہو جاتی ہے. تو انیشلی علامات جو میں نے آپ کو بتائے کہ سیویئر ہیڈ ایک ہے جو 102 ڈگری تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے بعد آنکھ کی موومنٹ سے جو آنکھ کے ڈھیلے ہیں اس کے پیچھے درد ہوتا ہے، اور اسپاٹس نکلتے ہیں باڈی پہ، اور تھوڑی سی بھوک کی کمی بھی ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ان کی جو وجوہات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے سندھ کے اندر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، سندھ میں جو چیز کی جا رہی ہے اس وقت، اس میں ایک تو لارواسیڈل ایکٹیویٹیز پہ کافی زور ہے، اور لارواسیڈل ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو ہے وہ فیومیگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. اور اس کے علاوہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ لوگوں سے بھی کہیں، لوگوں کو بھی یہ پروموز جو ہمارے چل رہے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جو اویئرنیس پروگرامز ہیں یہ مسلسل چل رہے ہیں کہ اس میں وہ کم از کم کپڑے پہنے جس سے پورا جسم ڈھکے، اور جو حصہ کھلا رہتا ہے اس میں ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائیں. اس کے علاوہ جو پانی کھڑے ہونے کا ہوتا ہے کہ جی وہ گھروں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں اور گندے اور صاف پانی کو بالکل تلف کر دیں. تو جہاں پہ لارواز ہوتے ہیں اور جو گرو کر کے مچھر بن جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر واز ہے یا بالٹیاں ہیں یا گھروں کے اندر جو ٹنکیاں ہیں ان کے مطلب یہ اویئرنیس پروگرام میں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور اسپیشلی ٹائر میں اور جو پلاسٹک کے بیگز ہیں اس میں افزائش زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، ہر جگہ افزائش ہو سکتی ہے جہاں پہ پانی بھی کھڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ صرف کراچی میں ابھی اتنے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں تعداد تو اگرچہ کہ بہت کم ہے، صرف کراچی میں ہی ہیں. کراچی کے کون کون سے علاقوں سے یہ مریض آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً کراچی کے دیکھیں اسپیشلی جو ہے نازم آباد، نارتھ نازم آباد اور نیو کراچی ہے، گلشن اقبال ہے. ویسے تو مختلف وقتوں میں مختلف علاقوں سے پیشنٹ آئے، مگر ان جگہوں پہ پیشنٹس کی تعداد کمپیریٹیولی زیادہ ہے. اور کراچی کے علاوہ آپ کو کسی اور شہر سے، کیونکہ بعض کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ حیدرآباد سے بھی کچھ رپورٹس آئی ہیں، کچھ اور شہروں سے بھی ہیں، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جی، حیدرآباد سے پیشنٹس کافی ہیں، مگر اس وقت وہاں پہ بھی بہت کم پیشنٹس داخل ہیں. صرف 6 پیشنٹس ایسے ہوں گے جو داخل ہوں گے. اور کچھ پروڈکٹ لیے دیکھیں، یہ پیشنٹس ٹریول جب کرتے ہیں نا تو پتہ چلا کہ جی وہ لاڑکانہ کا پیشنٹ کراچی آ گیا، نواب شاہ کا پیشنٹ کراچی آ گیا، تو وہ جو ہے وہ اس میں ہے. مگر باقی جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، باقی کہیں ایڈمیشن نہیں ہے اس وقت، مگر صرف حیدرآباد میں اور کراچی میں پیشنٹ ایسے ہیں جو تھوڑے بہت پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل ملک، انچارج ڈینگی سیل سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی کراچی میں صورتحال قابو کے اندر ہے. ابھی کراچی میں جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے وہ 16 مریض داخل ہوئے ہیں، اور حیدرآباد سے جو ان کے پاس اطلاعات ہیں وہ ہیں صرف 6 مریضوں کی. ان کا کہنا تھا کہ حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سندھ حکومت نے اس حوالے سے عوام کی جو آگاہی مہم ہے وہ بھی شروع کر دی ہے، اور جو جگہیں اس کی وجوہات کا باعث بن رہی ہیں وہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں.
اس سے پہلے سوات کے اندر بھی یہ مرض بڑی تیزی سے پھیلا تھا اور اب بھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈینگی کے حوالے سے تعداد بتائی جا رہی ہے جہاں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت وہاں پر اقدامات لے رہی ہے، لیکن عوامی نمائندے اور سوات کے نمائندوں کو وہاں پر ہر صورت رہنے کی انتہائی ضرورت ہے تاکہ وہ براہ راست عوام کو اس خطرے سے آگاہ کرتے رہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔